बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुशामदीद। इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ मिलाएं ऐसे कामयाब लोगों को, ऐसे लोग जो कामयाबी की दुनिया में अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने जो ज़िंदगी का आगाज़ किया था नाकामी से, और हम उनसे उनके तजर्बात सुनें और आप तक पहुँचाएँ, जिससे आप भी इंस्पिरेशन लें, आपको भी उससे सबक मिले, आपको भी उससे हौसला मिले कि आप भी कामयाब हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को रोशन बना सकते हैं। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में बात करने के लिए जो एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, वो मीडिया पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने अपनी जो लाइफ का बतौर सहाफ़ी आगाज़ किया, क्राइम रिपोर्टिंग से किया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट की बीट भी कवर की, उसके बाद आजकल वो पॉलिटिकल जो बीट है उसको कवर कर रही हैं। इसके अलावा सियासत और रियासत एक प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं जिसको वो होस्ट करती हैं। हम उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की दुनिया में दाखिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं किरण रुबाब खान। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक नवीद, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अच्छा, मैं पहला सवाल तो आपसे ये करना चाहूँगा, हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनमें मैक्सिमम जो हैं वो तालिब इल्म हैं। तो हम तलबा को ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी तालीम होती है वो भी अहम होती है आपकी कामयाबी की दुनिया में दाखिल होने के लिए। तो आप चूँकि एक कामयाब ज़िंदगी अब गुजार रही हैं, तो मुझे बताइएगा आपका जो तालीमी सफ़र रहा था वो कैसा था? नवीद, सबसे पहले आपने बात की कि आपके पास जितने लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जो एजुकेशन है वो आपको अवेयरनेस देती है, आपको बताती है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करें, आप एजुकेशन हासिल करें लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखें। ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटेंगे। जहाँ तक मेरे करियर की बात है तो मैंने स्टार्ट FSC मैंने की नवीद, FSC प्री मेडिकल। मदर ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, तो वहाँ फिर मैंने प्री मेडिकल किया। उसके बाद मैंने किया BA जर्नलिज़म, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया उसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से। मास कम्युनिकेशन के बाद एक इंटर्नशिप होती है, आपको करना होती है 3 मंथ की। तो 3 मंथ की इंटर्नशिप के लिए मैंने दिन न्यूज़ जो नेटवर्क है उसको ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की और वहीं से मेरा जो मीडिया का करियर है वो स्टार्ट हुआ। और एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर कोर्ट की बीट, फिर आज आपने अपनी बात में ज़िक्र किया कि आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव गुजारने के लिए पॉजिटिव सोच अपनाना थी। तालीम आपको अवेयरनेस देती है। तो इंसान ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे भी लम्हात आते हैं जब नाकामी होती है, मायूसी होती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि आपको लगा हो कि अब नाकामी ही है, कामयाबी मुश्किल शायद हो, या इन हालात में जब मुश्किल हालात हुए तो कैसे कंट्रोल किया आपने अपने? अच्छा नवीद, इसमें ये चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया के हालात बड़े ख़राब हुए। तो 1-2 साल मीडिया के हालात, बल्कि अभी भी मीडिया के हालात ख़राब हैं। तो जब आप एक हाइप पे जा रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ फील आती है कि नहीं, अब आपका करियर ख़राब हो रहा है। तो नाकामी पर कभी भी आपको फेडअप नहीं होना चाहिए। अगर एक रास्ता बंद है तो 100 दर खुले होते हैं। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर आपके लिए अगर एक रास्ता बंद है तो हमेशा अच्छे के लिए और पॉजिटिव रहना चाहिए आपको। तो मैंने 2 साल में, जैसे हमारा मीडिया का करियर थोड़ा सा ख़राब हुआ, जिस तरह कि आपको पता है हालात ख़राब हुए मीडिया के, तो मैंने हमेशा, मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ओहो ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं। मैंने हमेशा ये सोचा है कि कोई बात नहीं, आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। बिल्कुल ऐसे। तो अगर इस सोच को हम लेकर साथ चलें तो ज़िंदगी में आप फिर कामयाबी समेटते हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं अगर बात करूँ तो अब तो वैसे मुश्किल नहीं है सहाफ़ियों को, क्योंकि जो मीडिया है, सहाफ़ी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिस पर वो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना उसके अंदर जो एक पोटेंशियल है उसको वो एग्जीक्यूट कर सके। हाँ। अब तो सोशल मीडिया इतना आम हो गया है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म का मेरे मोहताजी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हों। उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता ज़रूर है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक चेंज लाया है। तो आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया आपको पॉजिटिव या आपको बतौर प्रोफेशनल हेल्पफुल है? बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि कोई भी
سسٹم ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے. جیسے میں میڈیا پر کام کرتی رہی, آپ کو ایک کسی ادارے کا ٹیگ تو چاہیے ہوتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا اس وقت آج کے دور کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں آپ اتنے زیادہ, آپ کوئی میسیج, پازیٹیو میسیج, کوئی بھی میسیج آپ اگر سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں تو آپ سیکنڈوں میں وائرل ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا بھی ہے تو آپ اس کا یوز کس طرح کر رہے ہیں. چیزوں کا یوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کا یوز کس طرح کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو بڑا ہیلپ فل رہا ہے سوشل میڈیا. تو آپ نے اپنی جو ایک صحافت کی لائف کا آغاز کیا بطور صحافی, جب آپ نے اسٹارٹ اپ لیا, تو میں اس حوالے سے بات کرتا چلوں کہ آپ کی جب میں نے بایوگرافی جاننے کی کوشش کی, مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جو فرسٹ ٹائم رپورٹنگ کور کی وہ کرائم کی. اگر میں دیکھوں تو جو میل حضرات ہیں, مرد حضرات ہیں, وہ بھی کرائم کی جو بیٹ ہے, اس کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے کرائم کی بیٹ کو کور کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. لیکن آپ نے خاتون ہوتے ہوئے, لڑکی ہوتے ہوئے کرائم بیٹ کو کور کیا, تو یہ کیسے آپ نے فیصلہ لے لیا یا کیا سوچ کر آپ نے ایسا ڈیسیژن لیا؟ اچھا, اس میں یہ ہے نوید کہ جہاں آپ نے ٹاسک کی بات کی, تو زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہوں. اور مجھے کرائم کی بیٹ اس لیے پسند تھی کہ مجھے یونیفارم بہت پسند تھا. اچھا. اور انفارچونیٹلی کہ میں کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کر سکی. مطلب آپ پولیس مین بننا چاہتے تھے؟ پولیس ویمن بننا چاہتے تھے؟ نہیں, پولیس میں تو نہیں, مطلب جو بھی, لیکن مجھے بہت زیادہ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. تو میں نے میں نے سوچا تھا کہ کرائم کی بیٹ میں جا کر آپ کا بہت زیادہ چیزوں کو سیکھتے ہیں آپ بہت کچھ, اور اس کے بعد یہ کہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو مجھے کرائم کی بیٹ, یہ مار دھاڑ, یہ چیزیں بڑی پسند تھی. تو اس لیے پھر مجھے جب دن نیوز کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کرائم کی بیٹ کریں, تو میں نے کہا اوکے, اور میں نے کرائم کی بیٹ کی, اور میں نے بہت اچھی کرائم کی بیٹ کی, اور 2 سال میں کرائم کی بیٹ کرتی رہی ہوں, اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور پھر دوسری بات یہ نوید, جو میرے ساتھ میرے کولیگ سے, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. کیونکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں نا, تو دوستوں کا ساتھ بہت ضروری میٹر کرتا ہے, آپ کے کولیگ کا ساتھ بہت میٹر کرتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں مرد حضرات کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن لڑکیوں کا فیلڈ میں آنا اور کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے میرے لیے پلس پوائنٹ تھا کہ میرے کولیگز نے بہت ساتھ دیا میرا. صحیح. آپ نے کولیگز کا نام لیا, میں اس حوالے سے کچھ چند نام ضرور جاننا چاہوں گا, آپ اگر انہیں کریڈٹ دینا چاہیں کہ اگر ان کی ہیلپ شامل نہ ہوتی, کوئی ایسے 5 نام آپ نے بتانے ہیں. ہوں گے تو آپ کے پاس اور بھی نام, لیکن آپ نے 5 نام بتانے ہیں کہ آپ اگر کہیں کہ ان کی مدد شامل نہ ہوتی, ان کی سپورٹ نہ ہوتی, تو آپ شاید کامیاب نہ ہوتی یا ایگزسٹ نہ کر رہی ہوتی اس طرح. آج نبی, سب سے پہلے تو میری فیملی, میری مدر کی سپورٹ, میرے ماموں لوگ, ان کی بہت سپورٹ تھی مجھے, میری سسٹر کی مجھے بہت سپورٹ تھی کہ ٹھیک ہے آپ کرو کام. تو جب آپ کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے نا, تو جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ ایک چین بنتی جاتی ہے دوستوں کی. تو دوستوں میں اگر میرے سب سے سینئر سر اجاز صاحب آج کل اب تک نیوز میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ میری انگلی پکڑ کے مجھے ایک چینل تھا دیکھو ٹی وی, اس میں چھوڑ کے آئے کہ تم یہاں پروگرام کرو. قسمت ہوتی ہے کہ زندگی میں اچھے لوگ مل جائیں. وہ بہت اچھے انسان تھے, اور مجھے میری مطلب بتا رہی ہوں کہ انگلی پکڑ کے مجھے چھوڑ کے, کیونکہ دروازہ کھولنا کسی کے لیے, اور بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی آج کے دور میں اپنے سیٹ اپ پہ کسی کو بھی نہیں لے کے جاتا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور خود کو منوائیں, اور میں نے الحمدللہ خود کو منوایا. اس کے بعد عمر بابر دن ٹی وی میں میرے ساتھ رپورٹر تھے, اور وہ رات کو مجھے مطلب جب ہمارا اس طرح ٹائم ہوتا ہے 8-9 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی, تو وہ مجھے ٹائم نکالتے تھے سکھانے کے لیے. عمر بابر نے میرا بہت ساتھ دیا. اس کے بعد میرے ساتھ ایک کیمرہ مین ہوتے تھے احسن, اچھا, بہت سکھایا انہوں نے مجھے کام. مہوش بخاری بہت اچھا, انہوں نے مجھے کام سکھایا. مطلب دوستوں کا یہ ساتھ رہا, انہوں نے کام سکھاتے رہے. لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ سیکھنا, اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں, آپ میں بھی لگن ہونی چاہیے سیکھنے کی. اگر میرے خیال ہے آپ کے اندر کچھ ہے پوٹینشیل, لگن ہے, تو قدرت پھر ایسے انتظام کر دیتی ہے, ایسے پازیٹیو لوگوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی بات کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, میں نے جب آپ کی بایوگرافی دیکھی تو پتہ چلا کہ آپ نے چونکہ کرائم کی اس بیٹ سے سٹارٹ لیا, اس کے بعد آپ نے کورٹ کو بھی کور کیا, اور اس کے بعد آج کل پولیٹیکل سیاست اور ریاست ایک پروگرام بھی کر رہی ہیں. تو یہ شفٹ کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے کرائم کی بیٹ سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد کورٹ, پھر پولیٹیکل, تو ایسی ضرورت کیا لگی یا کس وجہ سے آپ نے یہ چینج لاتی گئی؟ نہیں, ضرورت نہیں, اچھی بات ہے, آپ کے کریڈٹ پر چیزیں جاتی ہیں کہ میں نے کرائم کی بیٹ کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. 7 نیوز میں آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ کی بیٹ پر جائیں, تو میرا خیال
میں اس کوٹ کی بیٹ پر بہت لڑکی ہوں جس نے کوٹ کی بیٹ کی, تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ابھی میں نے ایک نیا چینل فرسٹ نیوز جوائن کیا, تو انہوں نے مجھے کہا پولیٹیکل پروگرام کرے. مطلب آپ جب بھی نئے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آلریڈی میرے پر ایک ٹیگ ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کی میں جنرل سیکرٹری ہوں. تو میں نے کہا چلو جب پولیٹیکل کرتے ہیں تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. اچھا, آپ ایک پولیٹیکل مطلب آپ کے ساتھ ٹیگ بھی ہے پارٹی کا, تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں سیاست میں بھی آ جائیں گی؟ انشاءاللہ. لیکن میرا معنی نہیں انشاءاللہ خواہش تو ہے میری. ضرور, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پازیٹیو لوگوں کو سیاست میں بالکل آنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو وہ آئیں گے تو ہی کچھ پازیٹیو چینج آئے گا. لیکن ابھی ارادہ نہیں, ابھی یہی ہے کہ میں ایز اے میڈیا پرسن ہی اپنے یہ جو لے کے چلوں اس کو. لیکن انشاءاللہ اگر مجھے ان فیوچر کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں اس کو ضرور اویل کروں گی. آپ نے کرائم کی دنیا یعنی کرائمز کو کور کیا, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولنا نہ ہو, آپ سمجھیں کہ وہ کافی آپ کو اس نے اسٹریس پہ کیا ہو یا اس سے کچھ آپ نے سیکھا بھی ہو. اچھا, اس میں یہ تھا نوید, گلشن اقبال پارک میں ایک بلاسٹ ہوا, اس کی میں نے کوریج کی. سیکنڈ ڈے جب میں ایک فیملی جو ہٹ ہوئی وہاں پر ان کے گھر میں گئی, تو میرے لیے وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی, کیونکہ وہ پوری فیملی, نہ صرف اس گھر کے مطلب ان کا کوئی ماموں چاچو وغیرہ, مطلب پوری فیملی کا جو ہے نا وہ وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے. تو گلشن اقبال میں پوری فیملی بلاسٹ میں ہٹ ہو گئی, اور صرف اس گھر میں ایک بچہ جو ہے نا وہ بچا. میں اس گھر میں گئی اور آپ یقین کریں کہ میں وہ کبھی نہیں لمحے بھول سکتی. اور وہاں پر میرے کانوں میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اس گھر کو لاک لگانا ہے اور یہ بچہ کہاں جائے گا. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, تو اس بچے کا کیا فیوچر ہے. اور اس بچے کی بھی پوری ٹانگ جو وہ برن ہو چکی تھی. تو اس واقعے کو میں نہیں بھول سکتی. اور اس کے علاوہ شیخو پورہ میں ایک آئل ٹینکر بلاسٹ ہوا تھا, اس میں تقریباً پورا گاؤں جل گیا تھا. وہ واقعہ بھی بہت خوفناک تھا میرے لیے, اس کو بھی میں نہیں بھول سکتی, کیونکہ میں نے بلاسٹ بہت کور کیے ہیں, لیکن یہ جو دو واقعات تھے یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی میں. لڑکیوں کے لیے عموماً ایک رائے دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہیں جو سازگار ماحول ہے سوسائٹی وہ نہیں دیتی. تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کو سوسائٹی نے پریشر کیا ہو, یا آپ کو جب پروفیشنل فیلڈ میں آپ آئیں تو آپ کو اس طرح کے کسی بھی کیس کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کسی نے ہراساں کیا ہو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. لڑکیاں میرے خیال پریشرائز کر دیتی ہیں سوسائٹی میں. نہیں, میں بتاؤں آپ کو نوید, مجھے 5 سال ہو گئے اس فیلڈ میں اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. کبھی بھی مجھے ہراسمنٹ کا یا اس طرح کا کبھی ایشو نہیں ہوا. میں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں, چاہے میں دن ٹی وی میں نے کام کیا ہے, میں نے 7 نیوز کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے پی ٹی آئی کی یہ جو میرے پاس تھی سیٹ اس پر میں نے کام کیا, ابھی میں اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ساتھ کام کر رہی ہوں. میرا جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ یہ مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. مجھے ہمیشہ رسپیکٹ ملی. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز آپ کے لوگ آپ کو ہراسمنٹ کریں. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو لڑکیاں, سوری ٹو سے بہت ساری خواتین اس چیز سے اختلاف کریں گی کہ جو کہتے ہیں کہ آفسز کے اندر ہمیں جو ہے وہ سازگار ماحول نہیں ملتا, ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بھی 5 سال ہو گئے فیلڈ میں, میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا, بلکہ صرف آفس میں نہیں, میں تو فیلڈ میں بھی جاتی ہوں نوید کام کرنے کے لیے. تو میں نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. جب تک آپ موقع نہیں دیتے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی نے اس طرح نہیں, بالکل نہیں کیا. تو رسپیکٹ ہمیشہ. 8 مارچ کو ایک عورت مارچ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دو. تو کیا آپ سمجھتی ہیں خواتین کو معاشرے نے حقوق نہیں دیے؟ نوید, ہم لوگ اسلام کی شہزادی ہیں, اس سے بڑا ٹیگ ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اتنی رسپیکٹ ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. ہم مسلم کنٹری میں رہتی ہیں, کون مرد حضرات ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں. ہم مردوں کے بغیر مکمل ہیں؟ نہیں. آپ مجھے بتائیں. یہ تو آپ نہیں, میں بتا رہی ہوں نا, ہم نامکمل ہیں. آج میں گھر سے یہاں پر بیٹھی ہوں تو کس کی سپورٹ سے؟ ایک ماں کی سپورٹ سے تو نہیں, ایک مرد کی سپورٹ سے بیٹھی ہوں نا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, میں راستے میں کہیں جا رہی ہوں, یہ میرا ان خواتین سے سوال ہے جو عورت مارچ میں باہر نکلتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق چاہیے. آپ کو کون سے حقوق چاہیے؟ ہمارے پاس سب حقوق ہمارے پاس موجود ہیں. پورا سال یہ کمروں میں بند رہتی ہیں, اور یہ جو بتی مافیا ہے یہ باہر نکلتے ہیں. عورتوں پر تشدد ہوتا ہے, غیرت کے نام پر عورتوں کو مارا جاتا ہے, تب یہ باہر کیوں نہیں نکلتی؟ صرف 8 مارچ کو باہر نکل کے, اور جس طرح کی وہاں پر ٹیگز آپ دیکھتی ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کیا کون سی آزادی ہے؟ ذرا کلیئر تو کریں. ہمیں آزادی نہیں ہے. ہم باہر نکلتی ہیں, کام کر رہی ہیں. آج میں یہاں سکسیزفل ہوں تو کس وجہ سے؟ آزادی ہے نا. کس زمرے میں آ رہا ہے؟ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے گھر جاتی ہوں,
جہاں میرا دل کرتا ہے میں جاتی ہوں. میں فرینڈس کے ساتھ پارٹیز میں بھی جاتی ہوں, فرینڈس کے ساتھ ملتی جلتی ہوں, جہاں برتھ ڈے پارٹیز وہاں پر بھی جاتی ہوں, شادیوں میں جاتی ہوں. تو اس سے زیادہ اور آزادی مجھے کیا چاہیے؟ بالکل. تو پھر ہم اس آزادی کو کیا سمجھیں؟ اگر آپ کو آزادی حقوق کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو آپ باہر نکلیں. جن خواتین پر تشدد ہو رہا ہے ان کے لیے نکلیں, اور جن خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جائے ان کے لیے باہر تو نکلیں. آپ سارا سال آپ کمرے میں بند رہتی ہیں, اور پھر یہ چند خواتین ہیں جو صرف 8 مارچ کو نکلتی ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم جتنی بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جتنی بھی سوشل میڈیا کام کرنے والی خواتین ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں کون خواتین ہیں جو عورت مارچ کا ایک ٹیگ لے کے باہر نکلتی ہیں, عورت مارچ کرتی ہیں. ہمارے لیے تو پورا سال ہمارا ہے. خواتین کی گھر میں بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے, باہر بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے. ہمارے مرد ہمیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اور مجھے تو الحمدللہ بہت رسپیکٹ ملتی ہے. اور جتنے مجھے حقوق مل چکے ہیں اس سے زیادہ مجھے حقوق نہیں چاہیے. اور آپ کو جو حقوق چاہیے وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ دوپٹہ نہیں لے رہی, آپ کہتی ہیں مرد ہمیں نہ دیکھے. کیوں نہ دیکھے بھائی؟ جب آپ باہر نکلیں گی کھلے گوشت پہ تو مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے تو سوری ٹو سے میں اس کے بالکل خلاف ہوں عورت مارچ کے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ مجھے کل بھی ایک بندے نے ٹیگ کیا کہ مس آپ تو عورت مارچ کی کیٹیگری میں نہیں ہیں. تو میں ہم سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام خواتین ہی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والی یا فیلڈ میں کام کرنے والی عورت مارچ کے ساتھ شامل نہیں ہیں. آپ ان سے ذرا پرہیز کریں. اور جو خواتین اس عورت مارچ میں شامل ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکٹ پاس ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت صاف ہو جانی چاہیے. آپ کی کافی سوچ ہٹ کر ہے, پازیٹیو سوچ ہے, کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ معاشرہ, اگر آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو سپورٹ لیڈرز کیا کو گیا تو ہے. ہم جنم دیتی ہیں نا, بالکل ایسے. لیڈرز کو جنم دینے والی ہم ہیں. تو ہمیں عورت ہونے پر فخر کرنا چاہیے, نہ کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور عورت مارچ اور اس طرح کے آپس میں ہاتھ کے اندر پکڑ کے وہ فلیکس جو کہ جی اس پر اس طرح کے ورڈز لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کہتی ہیں جی مرد ہمیں عزت نہیں دیتا, تو پھر مرد کیسے آپ کو عزت دے گا؟ اچھا, ہم نے کافی گفتگو کر لی. میں آخر پر آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو, لڑکیوں کو آپ ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ان کو اس طرف راغب کرے کہ وہ سیکھیں اور معاشرے میں ایک بہترین خاتون کا, بہترین ممبر ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں؟ اچھا جی, میں لڑکیوں کو صرف میسیج ہے نا, یہ لڑکوں کو بھی دے سکتی ہیں آپ, کیونکہ آپ فیمیل ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا. اچھا, میرا تمام خواتین کو یہ میسیج ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پازیٹیو رہیں. زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. بہت سارے آگے چانس ملتے ہیں, اس کو اویل کرنا چاہیے. اور فیملی کو ساتھ لے کر چلیں. وداؤٹ فیملی آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ان کو بھروسہ دیں اور خود کریں. فیملی کے ساتھ چلیں گے تو آپ لائف میں کامیاب ہیں. اگر فیملی کے بغیر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اگر فیلڈ میں نکل گئی ہیں تو آپ سب کچھ ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عزت کریں, عزت کروائیں, بس میں یہی کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کا. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری جو آج کی گفتگو تھی, جو ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے کرن رباب خان صاحب نے, وہ آپ کو مثبت سوچنے اور آگے بڑھنے کی جانب ضرور کارآمد ثابت ہوں گے. ہمیں فی الحال دیجیے اجازت. اللہ حافظ.